यकम रबीउल अव्वल से 10 रबीउल अव्वल तक जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। फिर ये मौका साल बाद मिलना है, फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक ये एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है, वो घर उसी साल अरबपति बन जाता है। दौलत, इज़्ज़त, शफ़ा, औलाद, शादी, सब लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ़ ये एक वजीफ़ा करने से सब कुछ मिल जाएगा। नाज़रीन, रबीउल अव्वल के महीने में जो बंदा इस अमल को कर लेता है, अगर इस बंदे की 70,000 हाजतें भी होंगी तो वो 70,000 मरतबा अलग अलग अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, तो हर बार जब वो दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी कि अगर बंदा एक ही वक्त में 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार अलग कुछ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाएगा। नाजरीन, हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती, हमारी ज़्यादा ज़रूरियात भी नहीं होती, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक्त में बंदा 70,000 मरतबा भी मांगे तो अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर ये जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है, ये अमल बड़ी शान वाला है। इस महीने की अपनी बड़ी रहमतें और बरकतें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये ऐसा मुबारक और इतना बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अगर इंसान चाहे तो इस महीने में ये एक छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी तमाम ज़िंदगी की परेशानियों को, तमाम उलझनों को, तमाम तकलीफ़ों को और तमाम तरह के रंजो गम को ख़त्म करवा सकता है। बस उसे ख़त्म करवाने का तरीका मालूम होना चाहिए। इस माह मुबारक में एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं कि अगर आप इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम उलझनें, आपकी तमाम मुसीबतें, आपका तमाम डर, आपका तमाम खौफ, तमाम जादू आपके ऊपर से, तमाम बंदिशें और रुकावटें आपके ऊपर से, तमाम बीमारियां हट जाएंगी। क्योंकि ये महीना बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला और अज़मतों वाला और इज़्ज़तों वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, महबूब, हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक इंसान के लिए, हर एक शय के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महीना कितना ज़्यादा बरकतों वाला है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस महीने में हम जिंदा हैं, ये महीना हमें मिला है। तो हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने में ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफ़ा पढ़कर अपनी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर लें, अपनी तमाम उलझनों को ख़त्म कर लें, अपने दुखों को ख़त्म कर लें, अपनी तमाम तरह की जितनी भी हमारे ऊपर मुसीबतें हैं, इन मुसीबतों को ख़त्म कर लें। इस महीने में अगर कोई ये वजीफ़ा पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया की भी भलाइयाँ अता फरमाता है और परवरदिगार आलम उसे आखिरत की भी भलाइयाँ अता फरमाता है। तमाम तरह का जादू ख़त्म हो जाता है, तमाम तरह के आसिबी असरात ख़त्म हो जाते हैं, तमाम तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, बेबरकतियां घर से ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से इस बंदे को नेमतें अता फरमाता है, रिज़्क अता फरमाता है, मालो दौलत अता फरमाता है। जो बंदा इस महीने में ये मुबारक अमल कर लेता है, नाजरीन, ये अमल बड़ा कीमती है। अगर किसी मेरी माँ बहन को औलाद का मसला है या घर के अंदर ऐसा मसला है कि बीमारियां हैं, तो आपने एक गिलास पानी रख लेना है। पानी के ऊपर दम करके आप सारे घर वाले भी पी सकते हैं और सबको इंशाअल्लाह शफा याबी होगी। उसी तरह आपके बच्चे नालायक हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते नहीं, या कोई बच्चा है जो बार बार इम्तिहान के अंदर फेल हो जाता है, वो भी इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकता है। इस तरह आपका कहीं भी कोई मुकदमा चल रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर भी फ़तह हो, तो फिर भी आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपका जो भी मकसद है, आपने इस मकसद को अपने जहन में रखना है। और उसी तरह अगर आपका कारोबार नहीं चलता तो आप इसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करके आप खुद नज़ारे देखेंगे, आपका कारोबार कितना अरूज पर जाता है। उसी तरह अगर आपके घर के अंदर मुख्तलिफ परेशानियां हैं, आपके घर के अंदर बेचैनी है, सुकून नहीं है, आप अपने घर के अंदर सुकून चाहते हैं, तो फिर आपने
اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس عمل کو یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وقت جو آپ کو بتانے لگے ہیں اس کا بھی آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اور جیسا میں آپ کو کہوں گی، آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ صرف 2 دن کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں اور دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے انتہائی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی چند نمایاں فضیلتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت۔ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا باعث بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، ہجرت کا واقعہ۔ اس مہینے میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ نمبر 3، عبادات اور ذکر و اذکار۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، عبادات، ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور صدقہ و خیرات کرنا باعث برکت ہے۔ نمبر 4، تاریخی اہمیت۔ ربیع الاول میں متعدد اہم اسلامی واقعات پیش آئے، جن میں غزوات اور دینی خدمات شامل ہیں، جو اس مہینے کی فضیلت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ نمبر 5، اجتماعی خوشی اور مسرت۔ مسلمان اس مہینے میں میلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اجتماعات منعقد کرتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے، جو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ہجرت اور دیگر اہم واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں عبادات، ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے اس کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کی جائے۔ آپ کوشش کریں کہ کسی کو بتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کریں، تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے اور پھر ایک مصلی لے لینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلہ کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی بچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے،
جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد۔ یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، مجھے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیں، سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ پاک ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا من پسند بندہ بن جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 300 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، اس کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 300 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطی کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کے جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتی ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتی ہوں۔
ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک سچی توبہ کر، میں تو تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ان سب سے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہو گئی کہ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور پہلے نمبر پر 300 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 11 بار درود پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نہ شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔
اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔